अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइज़, आज की हमारी जो कल की सरप्राइज़ एपिसोड थी उसकी विनर है फ़ाइज़ा राजपूत, यानी कि हमारी इनू। तो आज की हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कभी यूं भी आप मेरे दिल में तुम, किस्त नंबर 79, तहरीर अरीज शाह। मैं कब से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दोस्त आया हुआ है, आप इससे मिलेंगे ना। वो खाना खा रहा है टेबल के नीचे छुपकर। इसने इसके आते ही इसे खबर सुनाई थी। पहले तो इसके मुंह से मेरी दोस्त के बजाय मेरा दोस्त सुनकर इसे अजीब लगा था। फिर वो टेबल के नीचे छुपकर क्यों खाना खा रहा था इसे समझ ना आया। तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इसने तो इसे लड़कों से बात करने से भी मना कर रखा था और यहाँ वो किसी लड़के को दोस्त बनाकर घर ले आई थी। हाँ, वो लड़का है, मैंने आपको अभी बता दिया ना। चले आए, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। इसे कहे ना कि टेबल के नीचे से बाहर निकले। वो टेबल के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी तो ताशफीन ने हाँ में सर हिलाते हुए ज़मीन पर बैठकर टेबल के नीचे की तरफ झांका था, जहां वो लेग पीस मुंह में लिए अपनी शामत का इंतज़ार कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? बदर खान ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मूसा खान का सगा भाई है। मूसा खान इससे बेतहाशा मोहब्बत करता है। वो भला अपने ही भाई को मारने की साजिश क्यों करेगा? इब्राहिम इनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर आज 2 हफ्तों के बाद वो इससे राब्ता करने में कामयाब हुए थे। जी जनाब, यही हकीकत है। दौलत के सामने रिश्ते नाते कहीं नज़र नहीं आते और यहाँ भी यही मामला है। बदर खान ने मूसा खान की जायदाद हथियाने के लिए इसके कत्ल की साजिश की है। एसपी साहब, मूसा खान मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि बदर खान ने ऐसी हरकत की है। रिश्तों के साथ खिलवाड़ करके इसने अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बर्बाद कर दिया है। इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान लौट कर आने की कोशिश करूँगा। वो बहुत दुख से बोल रहा था। यकीन करना मुमकिन ही नहीं था कि सगा भाई अपने ही भाई का दुश्मन निकलेगा। वो अपने ही भाई के कत्ल की साजिश में इसने इसके भी 2 मासूम भाइयों की जान ले ली थी। वो इस वक्त रोपोश हो चुका है। कहाँ गया है कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम आपको जल्द एक बहुत अच्छी खबर सुनाएंगे, इसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। जबकि इब्राहिम को आज ही पता चला था कि मिंसा भाभी अपनी इद्दत पूरी करके जल्द से जल्द मायरा को लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहती हैं और उनके लिए यही बेहतरीन था। मायरा, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो इस तरह? मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? वो इसके कैबिन में दाखिल होते हुए इसकी कुर्सी का रुख अपनी तरफ करता, इसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछने लगा। इसकी आंखों की सुर्खी साफ बयान कर रही थी कि वो काफ़ी देर रो चुकी है और अब भी वो मज़ीद रोने का इरादा रखती है। लेकिन वारिक इसे रोने कैसे दे सकता था? इसके आंसुओं में तो इसका दिल डूबने लगता था। आपको क्या परवाह है मेरे आंसुओं की या मेरे रोने की?
آپ جائیں، جا کر اندر اے سی میں بیٹھ کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کیجیے اور مجھے اگنور کیجیے۔ یہی کرنا ہے نا آپ نے؟ تو پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں آپ کے آفس کی ایک معمولی سی امپلائی ہوں، جس کے وقت پر کام نہ کرنے پر آپ اسے ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، بے عزت کریں گے، ہے نا؟ یہی اوقات ہے نا میری آپ کے اس آفس میں۔ نہ تو منہ اٹھا کر میں آپ کے آفس کے اندر آ سکتی ہوں اور نہ ہی آپ سے بات کر سکتی ہوں، ورنہ لوگ مجھے بد کردار سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے میرے آنسوؤں سے؟ میں جیوں یا مروں، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کم آواز میں بول رہی تھی، کیونکہ اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ اس وقت آفس میں بیٹھی ہے اور ان کے درمیان رشتے کو وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتی۔ مائرا، کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے نزدیک موت کو بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ تمہیں جینا ہے، صرف جینا ہے، اور میرے لیے میرے ساتھ جینا ہے، ایک خوشیوں بھری زندگی کو جینا ہے۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا ماہم نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کیا تم اس کی باتوں سے ہٹ ہو؟ میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس طرح رونے کی کوئی تو بڑی وجہ ہوگی، وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا، لیکن مائرا اسے کوئی جواب دینے کے موڈ میں ہی نہ تھی۔ عادت ہے مجھے فضول میں رونے کی، بات بات پر آنسو بہانے کی۔ اب برائے مہربانی جان چھوڑے میری۔ 3 بجے سے پہلے مجھے میرے باس کو یہ فائل دینی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ارے باہر میں گئی یہ فائل، تمہیں گرمی لگ رہی ہے یہاں؟ میں ابھی اے سی کا انتظام کرواتا ہوں۔ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ان دنوں میں سارے ورکرز باہر ہال میں کام کرتے ہیں اور اس آفس کے ہر ورکر کے کیبن میں اے سی کا انتظام کیا گیا ہے، بس اسی آفس میں نہیں ہے۔ اور میں نے مس ماہم کو تمہیں صرف آفس دکھانے کے لیے کہا تھا، یہاں پر بیٹھ کر کام کرنے کے لیے تو نہیں۔ تم سے پہلے جو یہاں پر ٹائپنگ ماسٹر کام کرتے تھے نا، انہیں اے سی سے پرابلم تھی، وہ اکثر بیمار ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے، اسی لیے ان کا الگ سے کیبن بنوایا گیا تھا، لیکن اب وہ چھٹی لے چکے ہیں۔ شاید اسی لیے تمہیں یہ کمرہ دیا گیا کہ ہائی کیپیسٹی پرنٹر صرف اسی روم میں ہے۔ میں ابھی اسی کمرے میں تمہارے لیے اے سی کا انتظام کروا دوں گا۔ وہ بس کیسے بھی اس کا مسئلہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیا آپ کی بیوی لگتی ہوں جو آپ میرے لیے اس کمرے میں اے سی کا انتظام کروائیں گے اور مجھ پر باتیں بنوائیں گے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر کے، آپ کو پھنسا کر آپ کے ساتھ افیئر چلا رہی ہوں، جو آپ مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کریں گے؟ مائرا، یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم میری بیوی ہو اور میں بس 1 منٹ میں کسی کا بھی منہ کھلنے سے پہلے بند کروا سکتا ہوں۔ وہ یقین دلا رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی کرم نوازی کی۔ مجھے پوری دنیا میں اگر نشر ہی کروانا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ بھی آ سکتی تھی صبح، لیکن میں یہاں اس آفس میں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے ٹیلنٹ سے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے گرمی لگی نا تو میں باہر ہال میں جا کر سب لوگوں کے ساتھ کام کر سکتی ہوں۔ آپ جا کر بیٹھیں اپنے اے سی والے کمروں میں۔ وہ فضول بحث کیے جا رہی تھی، جبکہ وارق اب تک اس کے رونے کی اصل وجہ جاننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ہاں تو یہ سب کچھ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں، لیکن اس سب میں تمہارے رونے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اب تک اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا، اسے کیسے بھی اس کے آنسوؤں کی وجہ جاننی تھی۔ وہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی،
کوئی اگر اس کے ساتھ فلرٹ کرتا تو وہ سامنے والے کا منہ توڑ سکتی تھی۔ اگر کوئی اسے باتیں سناتا تو وہ اس کا منہ بند کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ شاید اس سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کام کو چھوڑ دیتی، اپنے سر پر کوئی مصیبت ڈالتی ہی نہیں، لیکن اس کے رونے کے پیچھے کی کوئی اور وجہ تھی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے مجھے اگنور کیا، مجھے فضول میں ڈانٹا، بے عزت کیا، اسی لیے رونا آ گیا۔ وہ بڑی ہی سچائی سے بولی تھی، جبکہ وارک حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بات قبول کرنا آسان نہیں تھی کہ اس کے اگنور کرنے پر وہ بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کے دیکھنے پر وہ نگاہیں جھکاتی اپنی انگلیاں چٹکنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن وارک کو اس نے سچ مچ میں حیران کر گئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ باہر نکلو، اس نے غصے سے ڈینی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایسے ہی ایک لیگ پیس منہ میں لیے، پلیٹ کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑا باہر نکلا تھا۔ یہ کیا تمہارا دوست ہے جو کہ آج ہمارے گھر پر ڈنر پر انوائٹڈ ہے؟ وہ اس کے منہ سے لیگ پیس اپنے ہاتھوں سے نکالتا پلیٹ میں رکھتے ہوئے تناوش سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، یہی ہے میرا دوست، اس کا نام ڈینی ہے۔ ویسے آپ تو اس کو جانتے ہی ہیں، کیونکہ یہ صرف ڈینی نہیں بلکہ ہماری پھپھو کا بیٹا دانیال بھی ہے۔ میرے کالج میں یہی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ سلام تو بولو نا ڈینی، وہ ڈینی کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ ابھی بھی سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، یہ لڑکی مجھے زبردستی اس گھر میں لائی ہے۔ مطلب اس نے مجھے زبردستی یہاں پر انوائٹ کیا ہے آنے کے لیے، میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو مجھ سے ساری زندگی کے لیے ناتا ہی توڑ لینا چاہتی تھی۔ میں مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آتا۔ وہ بڑی معصومیت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر تاشفین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ ڈینی کو اہمیت نہیں دیتا تھا، سب کی طرح اسے بھی اگنور کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بری سوچ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے اس کے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے اچھی سی چائے پلا کر بھیجنا۔ تناوش، میں ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں، خوب انجوائے کرنا آج کا یہ ڈنر۔ وہ ڈینی کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اندر قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی ڈینی نے سکون کا سانس لیا۔ دیکھا کتنے اچھے ہیں تاشفین، تم تو بیکار میں اتنے ڈر رہے تھے، کتنے پیار سے بات کی ہے انہوں نے تمہارے ساتھ۔ وہ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ ڈینی بھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوش بھی تھا۔ مائرا نظریں جھکائے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی، جبکہ وہ کنفیوز سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے اگنور کیا تھا، اس کے حساب سے تو اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اگنور کیا، تمہیں بے عزت کیا، تمہیں ڈانٹا؟ اس نے سوال پوچھا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اور یہ سب کچھ کب ہوا؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ وارک، میرا اس وقت بالکل بھی موڈ نہیں ہے آپ کے منہ لگنے کا۔ ویسے بھی آپ رات سے میرے ساتھ کافی بدتمیزی کر چکے ہیں۔ اسے اچانک ہی کل رات کا رونا یاد آ گیا۔ وارک نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔
وہ ذرا لائن پر آیا تو اس نے بھی بڑے سکون سے کل رات کے بارے میں یاد کروایا تھا۔ کل رات ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ سراسر ہمارا پرسنل اور گھریلو میٹر تھا، اور منہ تو تمہیں لگنا پڑے گا جانم، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک ہی لمحے میں اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈھال کی طرح اس کے سینے کا حصہ بنی تھی، اور جہاں تک بات ہے رات کی تو وہ بدتمیزی نہیں، میرا حق تھا۔ اور اس وقت ہم گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، یہاں پر بات ہوگی تمہارے اور میرے بارے میں، بلکہ باس اور امپلائی کے بارے میں۔ اور ایک اور بات، کیا تم نے مجھے میرے نام سے پکار کر پورے آفس میں نشر کروانا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ نہیں نا، تو اب سے تم مجھے سر کہہ کر پکارنا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا۔ مائرا کو ہرگز ایسی کوئی امید نہ تھی، وہ تو اس کی طرف سے کسی سوری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں شدت تھی، وہ جیسے اس کی سانسوں کو قید کر لینا چاہتا تھا۔ اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ پیتے ہوئے وہ خود میں اٹھیلتا چلا گیا، اس کی کمر میں اپنے بازو کو مزید حائل کرتے ہوئے وہ اس کی نازک کمر کو اپنے مضبوط بازو میں جکڑ چکا تھا۔ یہ کیا چپچپا لگایا ہے تم نے اپنے ہونٹوں پر؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جو کہ اپنی لپسٹک خراب ہونے کا سوگ منا رہی تھی۔ چپچپا کیا لگایا ہے؟ لپسٹک لگائی تھی جو آپ نے خراب کر دی۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ غصے سے کہتی، اپنے بیگ سے لپسٹک ڈھونڈنے لگی تھی، جبکہ وہ وہیں ٹیبل پر رکھے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتے ہوئے اپنے لبوں کو صاف کرنے لگا۔ میرے آفس میں آتے ہوئے اسے اتار کر آنا، سارا ذائقہ خراب کر دیا منہ کا۔ وہ آرڈر جھاڑتے ہوئے بدمزہ ہوتے اس کے کیبن کا دروازہ کھولنے لگا۔ اوہ ہیلو، میں کیوں آؤں گی آپ کے آفس میں؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ میرا دماغ خراب ہے جو بار بار اپنی لپسٹک خراب کروانے آپ کے آفس کے چکر لگاؤں گی، وہ بے لگام بولی تھی، جبکہ اپنی بات پر اب وہ تھوڑی سی شرمندہ بھی ہو گئی تھی اور اپنی تھر تھر چلتی زبان کو کوس بھی ڈالا تھا۔ نہیں جانے من، تم میرے آفس میں لپسٹک خراب کروانے کے لیے نہیں آؤ گی، بلکہ یہ کام میں خود بہت شوق سے کر لوں گا۔ تمہیں بالکل بھی اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ فائل تو دینے کے لیے آؤ گی نا؟ وہ کیا ہے کہ تمہارے باس کو 3 بجے سے پہلے اس فائل کی ضرورت ہے، اور یہ دکھانے کے لیے تمہیں آنا پڑے گا۔ تو میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں بلاؤں گا، تم یہ لپسٹک ہونٹوں سے ہٹا کر آنا۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم میری ملکیت کو فضول چیزوں سے رنگ دو۔ تمہارے لبوں پر صرف ایک ہی رنگ سجتا ہے، اور وہ میری شدتوں کا ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی شدتوں سے خود انہیں لال گلاب کر دوں گا۔ یہ فضول کا خرچہ مت کرو، تمہاری تنخواہ اتنی زیادہ ہے نہیں کہ تم یہ سب کچھ افورڈ کر سکو، وہ بے باک انداز میں کہتا، اسے اپنے آفس بلانے کا ریزن دیتا، مسکراتے ہوئے باہر نکلا تھا، جبکہ مائرا کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آگے جناب لائن پر اب ان کی باس گیری
तो मैं निकालूंगी। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अपने लाल गालों पर हाथ फेरती फाइल निकालने लगी। इसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट बेहद हसीन थी। इस वक्त वो इतनी खुश क्यों थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वारिक का इसकी परवाह करना, इसका ख्याल रखना, इसके बारे में सोचकर परेशान होना इसे अच्छा लगता था। शायद वो इसके इसी अंदाज की आदी थी। इसका गुस्सा, इसका डांटना, इसका नाराज़ होना, ये सब कुछ वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। लैपटॉप पर उंगलियां चलाती वो गुनगुना रही थी। इसका दिल अंदर से बहुत खुश था, लेकिन फिर अचानक इसे कुछ याद आया और इसके लब सिमट गए। इसके चेहरे पर खिलने वाले शरारती रंग मुरझाने लगे थे। नहीं, वो बहक तो नहीं सकती थी। वो यहाँ अपने बाप की मौत का इंतकाम लेने आई थी, किसी से मोहब्बत करने नहीं, किसी के चाहतों के गुलाब अपने चेहरे पर खिलाने के लिए नहीं। वो यहाँ एक मकसद के लिए आई थी, अपने बाप की जायदाद को हासिल करने के लिए आई थी, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए नहीं। वो जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो वो कभी नहीं करना चाहती वो कर चुकी है। वो वारिक इब्राहिम से मोहब्बत कर चुकी है। इसका गुस्सा करना, इसका डांटना, इसका इग्नोर करना, इसका नज़र फेर लेना इसके चेहरे के सारे रंग निचोड़ लेता था। इसकी नाराज़गी का सोचकर इसका दिल धड़कना भूल जाता था। इसका दिल गलत कर चुका था, बहुत गलत। इसका दिल वारिक इब्राहिम की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था, जहाँ से वापसी अब मुमकिन नहीं थी। लेकिन इसे वापस आना था, इसे इन उलझनों में नहीं उलझना था। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की आज की सरप्राइज़ एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, क्योंकि कल की एपिसोड आएगी 1000 लाइक्स पूरे होने के बाद। तो मिलेंगे कल की एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।